बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 972 मुलाहिज़ा फरमाएं। सरदार जी ने एक ट्रे में काफ़ी के 4 मग लिए और नमूदार हो गए। हाँ जी, तो फिर आ गई बात समझ में। जिंद कोर ये ले। उन्होंने उसे एक मग पकड़ा दिया, फिर एक खुद उठाया और ट्रे हमारे सामने रख दी। मैंने या मोहसिन ने काफ़ी तैयार होने के सारे अमल के दौरान में कोई भी ऐसी बात नोट नहीं की थी जिससे शक पैदा होता। उसने 4 मग शेल्फ पर से उठा लिए थे जहाँ वो एक कितार में हुक से लटके हुए थे। उन सब में एक ही शीशी से काफ़ी डाली थी और चीनी हमारे सामने डाली थी। ना उसने कहीं से कोई शीशी उठा के हमारे मग में जहर के कतरे टपकाए थे और ना पुड़िया खोल के कोई सफूफ शामिल किया था। काफ़ी का मग जिन कोर के हाथ में कांप रहा था। उसने मग को ग्लास टॉप टेबल पर रख दिया। मेरा दिल नहीं करता। अच्छा तो ना पी, कोई जबरदस्ती नहीं है, बलिए लोग के। सरदारनी खड़ी हो गई। जरा मेरी बात तो सुन लो। उसने राजदाराना अंदाज में बेडरूम की जानिब इशारा किया। वो बैठ इधर है, जो कहना है इनके सामने बता। अपनी ऐसी कौन सी बात है भाई, उसने काफी का एक घूंट लेकर कहा। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अब मैं मग बदल सकता था। मुझे परेशानी ये लाहक थी कि कहीं चालाक सरदार जी ने पहले से ही सिमका को मद्देनजर ना रखा हो कि शक में मुबतला हो कि हम मग ना बदल लें। उसने जहर आलूद काफ़ी अपने लिए रखी हो और बाद में हम मग बदलें तो खुद अपनी शामत को दावत दें। ताम ये भी यकीनी नहीं था कि उससे शक हो। जब उसने अपने मग से काफ़ी का एक घूंट लिया तो मेरी परेशानी दूर हो गई। मैंने काफ़ी को थोड़ा सा चखा। मुझे यकीन था कि सिर्फ चखने से मुझ पर किसी ख्वाब आवर दवा या जहर का कोई असर नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा, सरदार जी ज़रा तकलीफ़ करो, चीनी कुछ कम है। अभी लोग बोले बादशाह चीनी बहुत। वो उठा और पलट के किचन की तरफ गया ही था कि मैंने और मोहसिन ने मग बदल लिए। जिन कौर ने खुद अपना मग मोहसिन की तरफ बढ़ा दिया और उससे मग लेकर मेज़ पर रख दिया। मुझे इस काम में बड़ी फुर्ती दिखानी पड़ी। जब सरदार 1 मिनट से भी कम वक्त में चीनी का जार लेकर आया तो मोहसिन मज़े से काफ़ी पी रहा था। मुझे तो ठीक लगती है चीनी। मैंने अपनी काफ़ी में आध चम्मच चीनी का शामिल किया और एक घूंट लिया तो मुझे जायके में मामूली सी तब्दीली महसूस हुई। मेरा जहन उलझन का शिकार हो गया। काफ़ी के तलख जायके में किसी ख्वाब अवर दवा के शामिल होने से क्या फ़र्क पड़ सकता है? यह फ़र्क मेरा वहम है या हकीकत? जायका पहले वाले मग का ठीक था या अब ठीक है? मोहसिन के बारे में मुझे कोई तशवीश ना थी। सरदार अपनी बीवी के मामले में रिस्क नहीं ले सकता था। उसने जिन कोर को जो काफ़ी दी होगी वो ठीक होगी। जो मग मोहसिन के पास था उसे जिन कोर के लबों ने छुआ तक नहीं था। सरदार जी एकदम मग लेकर उठे। मैं ज़रा फ़ोन कर लूँ, मैंने मोहसिन से फ्रांच में कहा। तू ज़रा इसे चख। और उसके साथ अपना मग बदल लिया। सरदार जी ने पलट के कहा, मुझसे कुछ फरमाया आपने? मैंने कहा, हाँ। ये काफ़ी कौन सी इस्तेमाल करते हो आप? मैक्सवेल हाउस। वो बोला, आपको अच्छी नहीं लगी? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे यही पसंद है। सरदार जी किचन के करीब दीवार पर लगे फ़ोन की जानिब बढ़ गए तो मोहसिन ने मुझसे कहा, ठीक है, तुझे कोई फ़र्क तो महसूस नहीं हुआ जायके में? उसने नफ़ी में सर हिलाया और उसी मग से काफ़ी पीता रहा क्योंकि सरदार की निगाह फिर हमारी तरफ थी। मैंने सरदारनी से कहा, जो बात आपने बताई वो मुझे ठीक से याद नहीं। हमने असलहे के बहुत से ज़खायर तबाह किए थे। सरदार जी ने फ़ोन पर कहा, हेलो, ओए बहादुर सिंह आरामी दे पुत्तर कित्थे हुंदा है आजकल? ओए छड़ बकवास ना कर मैं। आहो बिल्कुल, होर की। हाँ हाँ, ओए मर्दां वाली गलीए, ओए आ जा चन मखना, असां कित्थे जाना है? उसने आखिरी फोहिश गाली के साथ रिसीवर रख दिया। मुझे अब ज़रा भी शक नहीं था कि बहादुर सिंह दर हकीकत चौधरी दिलावर होगा। जो बातें इधर से सरदार जी ने कही थी वो महज हमें धोखे में मुबतला रखने के लिए थी। असल सवाल दूसरी तरफ से दिलावर ने किए थे और उनका सरदार जी ने मुस्बत जवाब दिया था। आहो बिल्कुल, हाँ हाँ, 10वीं जमात के अंग्रेजी के पर्चे में एक सवाल ऐसा भी होता था। जवाबात दिए जाते थे और कहा जाता था कि वो सवालात बताएं जिनके ये जवाब हो सकते हैं। वो बचपन का सबक कब याद नहीं था मगर अकल ने बहुत कुछ सिखा दिया। मैं अंदाज़ा कर सकता था कि दिलावर ने पूछा होगा कि क्या सिकंदर वक्त पकड़ा गया और उसने जवाब दिया होगा, आहो। फिर दिलावर ने सवाल किया होगा कि तेरे काबू में है ना? तो उसने कहा होगा बिल्कुल। दिलावर ने कहा होगा कि फिर मैं आ जाऊं? तो उसने कहा होगा हाँ हाँ। वो फ़ोन करते हुए काफ़ी भी पीता जा रहा था और मैं बड़े गौर से उसके रद्द-ए-अमल का मुशाहिदा करने में मसरूफ़ था। उसके साथ ही हर घूंट लेने के बाद मैं अपनी हालत पर भी गौर कर रहा था। जैसे कोई डॉक्टर सवाल करता है ऐसे मैं अपने आप से मुखातिब था। गुनूदगी तो महसूस नहीं होती, सर तो भारी नहीं हो रहा, चक्कर, मतली की कैफियत, घबराहट या कमज़ोरी का एहसास, पसीना या सीने में घुटन, सबका जवाब अभी तक नफ़ी में था। ख्वाब अवर दवा भी छू मंतर का जादू नहीं होती।
اسے دوران خون میں شامل ہو کے اثر کرنے میں 15-20 منٹ ضرور لگتے ہیں۔ کیا چودھری دلاور اس سے پہلے ہی آ پہنچے گا؟ اچانک سردارنی جند کور نے کافی کا مگ اٹھا لیا۔ میرا خیال ہے یہ پی لوں۔ سردار جی خوش ہوئے۔ پی لے شاوا، ابھی 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گی تو۔ کمال کافی بناتا ہوں میں، اس نے کہا اور پھر کچھ سوچنے لگا۔ میں نے کہا واقعی لاجواب کافی ہے۔ اس نے خالی مگ میز پر رکھ دیا اور مجھے گھورنے لگا۔ کافی تو عام، مگر یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ جند کور نے مگ خالی کر دیا۔ کیا ہے جی؟ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے؟ تو نے دیکھا ہوگا جب میں فون کر رہا تھا تو یہ دونوں آرامی ان کی، تو اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ سردار جی کی زبان میں خفیف سی کیفیت محسوس کر کے میرا دل باغ ہوا۔ دوا نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے سردار جی کو شانہ دبا کے وہیں بٹھا دیا۔ چھڈو پرا سردار جی، اب تو تمہارے 12 بج گئے۔ سردار نے چلا کر کہا، جند کور انہوں نے مگ بدلے تھے؟ اوے تیرا بیڑا غرق، تو کیا دیکھ رہی تھی پاگل کی بچی؟ اس نے اطمینان سے کہا، مگ خود تم نے سب کو دیے تھے، سب نے اپنی اپنی کافی پی ہے، کیوں؟ کیا ہوا؟ میرا بیڑا غرق، بالکل غرق۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھلی رکھتے ہوئے کہا۔ غنودگی اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ اس نے کسی عقلانے والے کی طرح ہمیں اپنی مادری زبان میں وہ گالیاں دی جو در حقیقت فادری تھی، مگر اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ محاورہ پھر درست ثابت ہو گیا تھا کہ کنواں کھودنے والا خود اس میں گرتا ہے۔ وہ خود نہیں گرا تھا، ہم نے اسے گرا دیا تھا، مگر انت بھلا سو بھلا۔ گالیاں بکتے ہوئے اس کا سر ڈولنے لگا اور آنکھیں بند ہونے لگی۔ جند کور نے تشویش سے کہا، ہائے یہ کیا فوت ہو رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ سونا چاہتا ہے، بہت جلد تم بھی سو جاؤ گی۔ اس نے کافی میں خواب آور دوا ملائی تھی۔ اس نے چلا کر کہا، سردار جی یہ کیا ظلم کیا تو نے؟ گارائے مہمان کو زہر دے دیا۔ لیکن اس وقت تک سردار صوفے پر لڑک گیا تھا اور نیند کی آغوش میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم نے جانتے بوجھتے یہ کافی کیوں پی؟ میں نے کہا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ وہ بولی، ورنہ یہ سمجھتا کہ میں نے جانتے بوجھتے کافی نہیں پی اور میں نے ہی تمہیں خبردار کر دیا تھا۔ تم نے مگ بدلے مگر میں نے اس سے یہ بات چھپائی۔ میں نے کہا، اب تم بھی سو جاؤ گی، سونے سے پہلے یہ بتا دو کہ چودھری دلاور کے دیے ہوئے 10,000 پاؤنڈ کہاں رکھے ہیں؟ اس نے کہا، کپڑوں کی الماری میں، کپڑوں کے نیچے۔ میں نے کہا، گھر میں کوئی ریوالور ہے؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ بھی وہیں ملے گا۔ تم نے بڑا احسان کیا ہم پر، میں نے اپنا قرض چکایا ہے۔ وہ بولی، احسان میں یہ حساب نہیں ہوتا، جو ہم نے کیا وہ اپنی جگہ، جو تم نے کیا اس کی حیثیت اپنی جگہ۔ یہ ایک اخلاقی ذمہ داری تھی جس کا تمہیں احساس تھا، ہمیں تو کچھ علم نہ تھا۔ جب یہ اٹھے گا تو مجھے بہت مارے گا، ہڈیاں توڑ دے گا میری کہ میں نے اسے دغا دی۔ تم کہہ سکتی ہو کہ غلطی اس نے خود مگ رکھتے یا پکڑاتے وقت کی ہوگی۔ اس نے کہا، نہیں، یہ بات وہ آسانی سے نہیں مانے گا، مار تو مجھے کھانی ہی پڑے گی۔ سردار ویسے تو بڑا دم بھرتا ہے تمہاری محبت کا۔ وہ تلخی سے ہنسی، مرد باہر کچھ اور ہوتے ہیں، گھر میں کچھ اور۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیا نظر بازی کر رہا تھا؟ تم نے دیکھا تھا؟ میں تو دیکھتی رہتی ہوں، بس دیکھتی ہی رہتی ہوں، اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ یہی حق مجھے حاصل ہے کہ میں جس کو بھی پسند کروں اس کے ساتھ کبھی نہ جا سکوں۔ لیکن تم پھر آنا، تمہاری خاطر میں دل و جان ہتھیلی پر رکھ کے دروازہ کھول سکتی ہوں، آدھی رات کو بھی۔ اسے ایسے ہی سلا کے ایک بار ضرور آنا۔ بولو، آؤ گے نا؟ آئی لو یو سکندر۔ جب اس کا سر صوفے کی پشت سے لگ گیا، آنکھیں بند ہو گئی اور زبان خاموش ہو گئی، تو میں نے گہری سانس لے کر کہا، پاگل عورت، پاگل مجبور اور بے بس عورت، جو نہ جھوٹ بول سکتی ہے اور نہ سچ، یک طرفہ وفاداری کے عہد کی پابند۔ محسن بولا، یہاں یہ جملہ بولنا کتنا آسان ہے۔ ہر لڑکا، ہر مرد، ہر شور ایک میکانکی انداز میں ہر روز اسی طرح اظہارش کرتا رہتا ہے اور گویا زبان سے اقرار کرتا رہتا ہے کہ ابھی تک میں کسی اور کو نہیں چاہتا، ورنہ کیا محبت ان 3 لفظوں کی ادائیگی کا نام ہے؟ سردارنی کو بھی یہاں کے ماحول نے احساس سے محرومی میں مبتلا کر دیا تھا۔ شاید اس سے یہ جملہ کہنے والا کوئی نہ تھا، مگر یہاں عورت بھی ایسا کہہ سکتی ہے جسے چاہے جب چاہے۔ محسن نے گھڑی دیکھی، کیا پتا دلاور آنے والا ہو؟ جو آئے کہ ہم دل کشادہ رکھتے ہیں۔ میں نے فیض کی زبان میں کہا، ہمیں سٹیج پر وہ منظر پیش کرنا چاہیے جو چودھری دلاور کی نظریں دیکھنا چاہتی ہیں۔ محسن بولا، ہم نے سردار جی کو بالکل سیدھا بٹھا دیا۔ اس کی پشت باہر والے دروازے کی جانب تھی، چنانچہ اندر آنے والا فوراً نہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے۔ سردارنی کو ہم نے آرام سے اٹھا کے بیڈ روم میں منتقل کر دیا اور کمبل اوڑھا کے سلا دیا۔ پھر میں نے کپڑوں کی الماری کی تلاشی لی تو مجھے اوپر والے خانے میں احتیاط سے پھیلائے گئے 10,000 پاؤنڈ کے نوٹ اس اخبار کی شیٹ کے نیچے مل گئے جو کپڑوں کو گرد سے بچانے کے لیے رکھی گئی تھی۔ اس میں ایک تجوری ٹائپ خانہ بھی تھا، مگر رقم اس میں نہ تھی۔ یہ خانہ مکفل بھی تھا، ممکن ہے اس میں مزید رقم ہو یا سردارنی کی جیولری۔ میں نے اسے کھول کے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی،
مگر موسی نے سردار جی کی بیڈ سائڈ ٹیبل سے چابیوں کا ایک گچھا نکال کر مجھے پیش کیا تو میں نے بھی سوچا کہ دشمن کے ساتھ رعایت کیسی؟ مالی غنیمت حلال ہے تو پھر جیسا دلاور کا مال ویسا ہی سردار جی کا۔ سیف کے خفیہ خانے سے بھی ریوالور برآمد ہوا۔ اس کے چیمبر میں پوری 6 گولیاں موجود تھیں۔ خانے میں فلیٹ کی ملکیت کے کاغذات تھے اور خاصی مہنگی جیولری تھی۔ انہیں میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ عورت کو اپنے زیورات سے بھی اتنا ہی پیار ہوتا ہے جتنا اپنے حسن یا جوانی سے۔ شور کی اور بچوں کی محبت کے بعد الماری بند کر کے ہم نے 10,000 پاؤنڈ کی رقم پولی تھین کے 2 شاپنگ بیگز میں ڈالی اور یہ پیکٹ اپنی اپنی پتلون میں شرٹ کے نیچے اڑس لی۔ پھر ہم نے دروازے کی کنڈی کھولی مگر دروازے کو بند رکھا اور خود صوفوں پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے۔ میری ٹانگیں صوفے پر بیٹھنے کے انداز میں لٹکی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ میں بیٹھے بیٹھے لڑک گیا ہوں۔ محسن نے لڑک کر قالین پر گر جانے کو ترجیح دی۔ چند منٹ بعد میرا جسم مکڑنے لگا۔ یار یہ پوز نیچرل تو ہے مگر ہے بہت مشکل۔ اللہ تیری مشکل آسان کرے، ہم مزے میں ہیں اور بڑے آرام سے لیٹے ہوئے دوست، چاہو تو تم بھی گر جاؤ۔ میں نیچے گر گیا۔ میرا چہرہ دروازے کی طرف تھا اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی۔ میرے کان باہر کی ہر آواز پر لگے ہوئے تھے۔ سردار جی کو فون کیے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ یار وہ آئے گا بھی یا نہیں، کیا پتا سکھ نے کسی اور کو فون کیا ہو، موسی نے کہا۔ میں نے کہا صبر لندن بہت بڑا شہر ہے، اپنے چک جمرہ سے بھی بڑا۔ میں نے کہا ٹیکسی بھی ٹریفک جام میں پھنس جاتی ہے چک جمرہ کی طرح۔ وہاں بھی میں نے دیکھا تھا کہ ایک بیل گاڑی نے راستہ روک لیا تھا۔ دونوں طرف سائیکل سوار کھڑے تھے اور تانگے والے، گدے گھوڑے گائے بھینس اور بھیڑ بکریاں۔ بڑا سخت ٹریفک جام تھا۔ دستک ہوتے ہی میرے دل نے سینے میں چھلانگ ماری اور میں ایک دم ساکت ہو گیا۔ ایک آنکھ تھوڑی سی کھول کر میں نے اندر آنے والے کو دیکھا۔ چودھری دلاور کا منحوس چہرہ دیکھ کر مجھے اس وقت وہی خوشی حاصل ہوئی جو انتظار میں سوکھنے والے عاشق و محبوب کی صورت نظر آنے سے ملتی ہے۔ خوشی و غم سب بڑے عجیب جذبے ہیں۔ کبھی کوئی باپ کی موت پر بھی اندر سے خوشی محسوس کرتا ہے کہ دولت، جائیداد، مال و زر کے خزانے پر بیٹھا ہوا سام مر گیا بالآخر۔ حبیش و کیش کبھی حساس دل رکھنے والے دشمن کی المناک حادثاتی موت پر بھی دکھی ہو جاتے ہیں۔ چودھری دلاور اکیلا نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ مجھے ایک اور شخص نظر آیا جو صورت سے اپنا ہم وطن ہی لگتا تھا۔ اس نے سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں میڈیکل بیگ تھا۔ چودھری دلاور کو دیکھ کر مجھے نواب خسرو جمشید کی یاد آئی۔ اس نے کلف لگی لٹھے کی شلوار قمیض پر سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی، سر پر کلفدار ترے والی پگڑی تھی اور اس نے بڑی باروب قسم کی گھنی نوکیلی مونچھوں کے ساتھ سیاہ فریم والی اینک لگا کے اپنی شخصیت کو متاثر کن بنا لیا تھا۔ لے بھائی ادھر تو خیر سے معاملہ تیار ہے۔ اوے سردارا! چودھری دلاور بڑے تم تراک سے قدم بڑھاتا آگے آیا۔ سب خواب غفلت میں ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ سردار جی بھی۔ بس وہی ایک لمحہ تھا جب میں نے مکار چیتے کی طرح شکار پر جست لگائی۔ ریوالور محسن کے پاس تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو لات رسید کی اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ خبردار، آواز نکالی تو گولی اوپر سے جائے گی اور جان بھی۔ چودھری دلاور مجھے اپنے مقابل پا کے منجمد ہو گیا تھا۔ حیرت اور صدمے کا پہلا رد عمل بہت شدید تھا مگر اب اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ بہت اچھے اپنے سکندر اعظم صاحب، اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکراتے ہوئے کہا۔ خوب چال چلی تم نے۔ چال تو تقدیر چلتی ہے چودھری دلاور۔ آدمی کامیابی کو اپنی تدبیر سے اور عقل کی عقدہ کشائی سے منسوب کر لیتا ہے، ناکامی کو بدبختی کا نام دے کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس نے سردار جی کی طرف دیکھا۔ سکھ واقعی سکھ ہوتا ہے جی، 12 بجے کا وقت تو ایسے ہی بدنام ہے۔ ان کی عقل کی گھڑی میں 24 گھنٹے سوئیاں ایک دوسرے پر وہ رہتی ہیں جی، کیا کہتے ہیں اسے، منطبق۔ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ بات اسی وقت کی ہے، وقت کے اس لمحے کی جس سے آدمی ساری عمر بھاگتا رہتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آدمی قسمت کو شکست نہیں دے سکتا۔ اس کا یقین تب آتا ہے جب اچانک وہ خود کو بند گلی میں پاتا ہے، جیسے تم۔ بند گلی؟ یہ چنگا بلا فلیٹ ہے جی، اور یہ گلی بھی نہیں۔ اس نے مصنوعی شگفتگی کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ یہ اپنے ڈاکٹر صاحب تو آئے تھے اپنا کام دکھانے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کتنا بے ہوش ہے، یا پھر ہمیں انجیکشن وغیرہ لگا کے لمبی نیند سلانے کے لیے۔ محسن، اپنے ڈاکٹر صاحب کو بھی ادھر ہی لا کے بٹھا دے۔ تم بھی بیٹھو دلاور، بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، تم سے بہت پرانی باتیں کرنی ہیں۔ یا مداخلت کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ ڈاکٹر کسی مزاحمت کے بغیر اس صوفے پر بیٹھ گیا جس پر کچھ دیر پہلے میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ ذرا بھی خوف زدہ نہیں تھا۔ کسی سے اجازت لیے بغیر اس نے میز پر سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھا لیے۔ موسی نے اسے خبردار کیا، یہاں تم اس وقت سانس بھی ہماری اجازت سے لو گے، پھر ایسا رسک مت لینا۔ میں نے کہا، غالباً تم ڈاکٹر شاہ ہو۔ اس نے سگریٹ جلا کے اقرار میں سر ہلایا۔ اب میرے پاس برطانوی شہریت ہے، اس بات کا خیال رکھنا۔ موسی نے اس کے منہ پر لات ماری۔
سگریٹ اس کے منہ میں گھس گئی اور اس کا چشمہ غائب ہو گیا۔ اس نے کرا کہ اپنا ہاتھ منہ سے بہنے والے خون پر رکھا اور بولا، مجھے مار کے تم بچ نہیں سکتے۔ موسی نے اس کو دوسری لات ماری جو اس کے پیٹ میں لگی۔ ہم نے بہت سے بھونکنے والے کتے مارے ہیں اور ابھی تک مار رہے ہیں۔ تم جس ملک کے بھی شہری ہو اس کے لیے باعث شرمندگی ہوگی۔ کیا برطانوی شہری بن کے تم اس ریوالور کی ایک گولی کے مستحق نہیں رہے؟ یا تم باعزت موت مرو گے۔ اپنے پاکستان میں ہوتے تو میں ان سب کو مدعو کرتا جن کو تم نے وزیر خان ٹرسٹ ہاسپٹل میں داخل کیا، پاگل کرنے کے لیے، پاگل بنا کے مار دینے کے لیے۔ میں ان سب کے ورثاء اور لواحقین کو بلاتا جنہوں نے تمہیں اس کام کا منہ مانگا معاوضہ ادا کیا تھا اور اس کے باوجود بلیک میل ہوئے تھے۔ ان سب کے سامنے میں تم پر بھوکے کتے چھوڑ دیتا جو تمہاری ہڈیاں تک چبا کے ہضم کر جاتے۔ میں نے کہا، چودھری دلاور، شاید اب یہ بازی تمام ہونے کو ہے۔ تمہارے ترکش میں اب کوئی تیر نہیں، شکارگاہ میں تم اکیلے ہو۔ اس نے پگڑی اتار کے میز پر رکھ دی، پھر مونچھیں الگ کر کے اینک بھی اتار دی۔ چودھری دلاور مر سکتا ہے، ہار نہیں مان سکتا اپنے سکندر اعظم صاحب۔ مرنے کی بات ہوتی تو تم مجھے کب کا مار چکے ہوتے، اور میں نے بھی وہ ایک گولی بہت پہلے خرچ کر دی ہوتی۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ کون سی گولی؟ جیسے دانے دانے پر کھانے والے کا نام ہوتا ہے، ایسی ہر گولی پر مرنے والے کا نام۔ کیا تم نے کسی گولی پر سکندر بخت لکھا ہوا دیکھا تھا؟ کیا تم نے چودھری دلاور کا نام لکھوا لیا ہے کسی گولی پر؟ نہیں، یہ نام انسان کے ہاتھ نہیں لکھتے، فرشتے اجل لکھتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ گولی کہاں ہے اور کس ریوالور میں ہے۔ تاہم تم کو سوچنا چاہیے کہ کہیں سردار جی کے ریوالور میں وہ گولی موجود نہ ہو۔ اسی نے کہا، ایسی باتوں سے کیا حاصل اپنے سکندر صاحب ہیں جی، تم نے اپنے سارے پتے میز پر رکھ دیے۔ اب میں بھی بتا دوں کہ چودھری دلاور کے پاس ڈگری نہ صحیح عقل ہے اور تجربہ ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جنگل میں شکاری کو اپنی آنکھیں ہر طرف رکھنی چاہیے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہیں جی، اور سیدھے راستے پر ٹیڑھا چلنا چاہیے۔ تجربہ یہ ہے کہ حصار میں داخل ہونے سے پہلے اسے توڑنے کے اسباب مہیا کرو۔ اندر جانے کا راستہ ایک ہو تو واپس باہر آنے کے دو راستے بناؤ۔ اس فلیٹ کا تو ایک ہی دروازہ ہے، میں نے کہا، جس سے تم اندر آئے تھے۔ دوسرا راستہ کھڑکی سے باہر چھلانگ لگانے کے لیے ہے۔ وہ مسکرایا۔ سیانہ کمانڈر ساری فوج ایک ہی محاذ پر ایک ساتھ نہیں جھونکتا، وہ دوسری دفاعی لائن تیار کرتا ہے۔ تم مجھے بتانا چاہتے ہو کہ نیچے تمہارے ساتھی بھی موجود ہیں اور تم کو دیر ہوئی تو وہ توپ خانہ لے کر اوپر چڑھائی کر دیں گے یا پولیس کو مطلع کر دیں گے کہ اپنے چودھری صاحب کو بڑی دیر ہو گئی ہے، کہیں وہ فوت نہ کر دیے گئے ہوں؟ یہ تمہیں بھی اندازہ کر لینا چاہیے تھا، دلاور بولا۔ خیر مجھے بتاؤ وہ کہاں موجود ہے، میں انہیں ادھر لے آؤں یا پھر نیچے جا کے بتا دوں کہ وہ تمہارے سفر آخرت کی تیاری کریں؟ میں نے کہا، انہیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ تم کیا چاہتے ہو، زمین میں گاڑا جانا یا جلایا جانا؟ جلائے جانے میں تمہارا ہی فائدہ ہے کہ بعد میں کوئی تمہارے مدفن پر آ کے تھوکے گا بھی نہیں۔ مغفرت کی دعا کا تو سوال ہی نہیں، دعا مانگی جاتی ہے کسی امید پر، شیطان کی بخشش کون مانگے گا؟ زمین بھی یہی مناسب ہوگی اگر تم دفن ہونا چاہو۔ پاکستان کی پاک مٹی کو اپنے وجود سے ناپاک کرنے کا گناہ بعد از مرگ۔ بند کرو یہ فضول بکواس سکندر بخت۔ دلاور کا حوصلہ بلا کر جواب دے گیا، تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ میں نے کہا، وقت تم نے بہت ضائع کیا ہمارا، اور ہماری توانائی لا حاصل کوششوں میں صرف کرتے رہے۔ وقت نے بلا کر کیا ثابت کیا؟ یہی کہ قدرت اپنا دستور نہیں بدلتی۔ خیر و شر کی جنگ ازل سے جاری ہے، مگر تم دیکھ سکتے ہو کہ آج بھی دنیا میں شیطان کے پرستار نہیں ہیں سوائے تم جیسے مردودوں کے۔ خدا کی خدائی قائم و دائم ہے اور خیر کی، سچ کی، نیکی کی ہار نہیں۔ وہ تلخی سے مسکرایا، اپنے فلسفی صاحب یہ تم نہیں، تمہاری عمر کے جذبات بول رہے ہیں جسے تم خیر و شر کی جنگ سمجھتے ہو، ہیں جی؟ وہ در حقیقت فنا و بقا کی جد و جہد ہے۔ دنیا میں حسین تتلیوں کو جینے کا حق ہے، مگر سانپ اور بچھو بھی اسی کی مخلوق ہیں اور جینا چاہتے ہیں۔ خواہ سب ان کے دشمن ہوں اور انہیں مار دینا چاہتے ہو، مگر وہ زندہ ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ بلبل کی آواز پر شاعروں نے دیوان بھر دیے تو کیا ہوا؟ کوا اسی طرح کائیں کائیں کر رہا ہے۔ پھول گلشن میں ہیں تو کانٹے شرم سے مرتے نہیں کہ ہمارا وجود سب کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، تو کیا حاصل؟ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی جد و جہد سے۔ میں نے حیرانی سے کہا، دلاور تم بالکل نئی زبان بول رہے ہو آج۔ زبان آلات کی بولی بولتی ہے سکندر، دلاور نے کہا۔ میں نے پہلے بھی تم سے کہہ دیا تھا کہ آؤ ہم مل کے جینے کی راہ نکالتے ہیں۔ بے شک یہ بہت مشکل تھا، ناممکن لگتا تھا، مگر تم نے کوشش کرنے کی ضرورت کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ میں نے تو معافی تلافی کی راہ بھی دکھائی، مگر تم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں اپنی غلطی پر، گناہ پر یا جرم پر تم سے دست بستہ معافی مانگنے کے لیے، تمہارے قدموں پر سر رکھنے کے لیے، تمہارا نقصان پورا کرنے کے لیے اور تم کو سب کچھ دینے کے لیے بھی تیار تھا، مگر بات یہی ہے اپنے سکندر اعظم صاحب کہ تم خدا نہیں، میرے جیسے عام انسان ہو۔
خدا معاف کر سکتا ہے، بندے کے دل سے کینے کا زہر نہیں نکلتا۔ تمہارے دل میں نہ اتنی وسعت تھی اور نہ تمہاری فطرت میں عفو و درگزر کی صلاحیت، پھر میں کیا کرتا؟ صرف تم کو جینے کا حق دے کر خود مر جاتا۔ تم پر انتقام کا بھوت سوار تھا تو میں تمہارا بھوت کیسے اتارتا؟ اپنی جان دے کر؟ نہیں سکندر، تم بھی وہی کر رہے تھے جو میں کر رہا تھا۔ تم بھی زندگی کے لیے لڑ رہے تھے، تم بھی شکست سے بھاگ رہے تھے، تم بھی غرور میں مبتلا تھے کہ زیادہ طاقتور، زیادہ ذہین اور زیادہ حقدار ہو۔ میں نے کہا شاید پہلی بار تم نے مجھے دلیل سے قائل کیا ہے، مگر اب یہ توقع بھی مت رکھو کہ میں ان باتوں سے متاثر ہو کے تمہیں گلے لگا لوں گا اور کہوں گا کہ چلو جو ہوا سو ہوا۔ میں نے تم کو قانون کے حوالے کرنے کا جو عہد کیا تھا میں اسی پر قائم ہوں۔ قانون میرا بنایا ہوا نہیں ہے، تم خود اسی قانون کی وجہ سے جینے کے حق کی بات کرتے ہو۔ کیا میرا تمہارا اپنا اپنا قانون ہوتا تو یہ دنیا ایک جنگل ہوتی۔ جزا اور سزا کا تصور ازلی و ابدی ہے، تم اپنے نفع و نقصان کے حوالے سے دیکھتے ہو۔ شرائط کے تحت ڈسپلن کے مطابق جینے کا سبق بچے کی پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر وقت سب سکھاتا رہتا ہے۔ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ کسی کتاب میں نہیں ملتا، مگر بہت کچھ کتابوں میں بھی ہے۔ یہ ایک مہذب انسانی معاشرے کی بقا کا اصول ہے۔ تم آدھی رات کو اپنے گھر میں ڈھول نہیں بچا سکتے، اپنی چھت پر ننگے نہیں ناچ سکتے، اپنے آپ کو ہلاک تک نہیں کر سکتے۔ اپنا کچھ نہیں، سب کچھ اسی طرح تمہارا ہے جیسے لیز کی شرائط پر زمین تمہاری ہو جاتی ہے، صرف 99 سال کے لیے۔ زندگی کی لیز بھی اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی۔ شرائط کی خلاف ورزی پر خود انسان کے ہاتھ انسانوں کو زندگی سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ سزائے موت قاعدے قانون اور اصول کے مطابق دی جاتی ہے۔ دفاع کرنے کا حق تمہیں حاصل رہے گا، مگر تمہارا مقدمہ اسی دنیا کی عدالت میں پیش ہوگا چودھری دلاور، جس سے تم نے سب کچھ حاصل کیا۔ زبردستی چھینا، خود کو زیادہ طاقتور سمجھتے ہوئے کسی کو اس کے حق سے محروم کیا، مثلا میرے والد کو۔ تم اتنے طاقتور نہیں تھے دلاور جتنا خود کو سمجھ بیٹھے تھے۔ تم ساری دنیا سے، دنیا کے قانون سے اور موت سے اکیلے نہیں لڑ سکتے تھے، اور جب یہ حقیقت تم پر عیاں ہوئی تو تمہارے لیے اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ تم فرار کی دفاعی جنگ لڑو، فرار کے بعد پھر فرار۔ مگر جیسا کہ میں نے کہا، بلاخر تم ایک بند گلی میں پہنچ گئے ہو، کیونکہ وہ لمحہ جو فیصلہ کرتا ہے آ گیا ہے۔